बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद। प्रोग्राम राह नजात के हमरा हाज़िर ख़िदमत हूं। सबसे पहले आप सबको अपनी तरफ से और यहाँ स्टूडियो में मौजूद अपनी टीम की तरफ से खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम राह नजात में आजकल गुफ्तगू चल रही है विलायत फ़क़ीह और इज्तिहाद के सिलसिले में। आज हमारी गुफ्तगू होगी इस्लाम में विलायत फ़क़ीह की बुनियादें, यानी ऐसे कौन से दलाइल है जिन दलाइल की बुनियाद पे विलायत फ़क़ीह का अक़ीदा हमें मानना पड़ेगा और निज़ाम विलायत फ़क़ीह को हम मान सकते हैं और इस निज़ाम के ज़रिए से हम अपने मुआशरे को तरक्की और कामयाबी की राहों पे गामज़न कर सकते हैं। विलायत फ़क़ीह के अहम तरीन बुनियादें क्या हो सकती हैं, इस खूबसूरत से मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है आली जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब क़िबला को, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ब्रेक से करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसान पर हाकिमियत का हक सिर्फ खुदा का है और उसको चाहिए कि किसी शख्स या गिरोह से शरई हुक्म हासिल न करे और किसी को अपना वली और सरपरस्त न बनाए और बगैर चूनो चेरा उसका मुतीअ न हो। मुख्तलिफ आयात और रिवायात के मुताबिक खुदावंद करीम ने इंसानी मुआशरे की विलायत, सरपरस्ती और नज़्म नस्क के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम का इंतखाब किया है और सिर्फ यही वो अफराद हैं जो इस्लामी मुआशरे की सियासी और दीनी ज़ियामत और हाकिमियत का हक रखते हैं और ये विलायत अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की जानिब से वाजिदुश्शराइत फ़ुक़हा को अता की गई है। चूँकि मुसलमानों के समाजी और सियासी उमूर को मुनज़्ज़म करने के लिए एक निज़ाम की ज़रूरत है जिसके ज़रिया से मुआशरे की मसलहतों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी मुक़र्ररात को अमली जामा पहनाया जाता है और इसी निज़ाम को विलायत फ़क़ीह कहा जाता है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, विलायत फ़क़ीह की बुनियादें क्या हो सकती हैं, इस खूबसूरत से मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए दावत दी गई है आज हमारे स्टूडियो में आली जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब क़िबला को। आइए मुलाकात करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, आपको प्रोग्राम में खैर मकदम कहते हैं और शुक्रगुज़ार हैं आपके। हम भी आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्र परवरदिगार है कि इस प्रोग्राम की तौफीक। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहरहाल ये अहम मौजू जो है आजकल के मुआशरे का, वो विलायत फ़क़ीह, और इस पर गुफ्तगू हो रही है और कुछ हम आपसे इस्तिफ़ादा करके इंशाल्लाह मुफीद वाक़ा हो रहा है ये मौजू हमारे नाज़रीन के लिए भी। आज हम चाहेंगे आपसे कि कुछ जो विलायत फ़क़ीह की बुनियादें हैं इस पर हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। किन बुनियादों पे विलायत फ़क़ीह कायम है और ये वजूद में आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़दमे के तौर पर मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पर इब्तिदान इस बहस में दाखिल होने के लिए कि विलायत फ़क़ीह एक दीनी कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो दीनी तालीमात के नतीजे में उसके निचोड़ के तौर पर जो हमारे सामने मौजूद है दीनी कुतुब में, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पर ये अमली तौर पर भी ये निज़ाम, यानी इसके पहले जो किताबों में नज़र आता था और गुफ्तगू में नज़र आता था और मबाहिस में नज़र आता था, वो अमली तौर पर भी हमारी निगाहों के सामने मौजूद है और उसके असरात और बरक़ात को भी हम किसी हद तक जो है मुशाहदा कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निज़ाम इतना मजबूती से सफ़र तय करते हुए, चूँकि अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है और बहुत सारी मंजिलें तय करनी हैं, बहुत ही मजबूती से ये निज़ाम सफ़र तय करते हुए इसके असरात व बरक़ात भी बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह कि ये हज़रत
ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے لائق بن سکے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر یہ اس کا تعلق دین سے ہے اور دینی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور وہی الہی حکومت کے نظام کی جو انبیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے چلایا گیا تھا. جب انبیاء اور ائمہ ہمارے سامنے ہمارے درمیان میں ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، تو بہترین فرد اور بہترین شخص جو ہو سکتا ہے کہ جو اس نظام کو ہمارے سامنے پیش کرے، وہ ایک مدبر، عالم، باتقویٰ، فقیہ انسان ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت سارے رائج جو عام لوگوں میں عیوب پائے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ آ کر یہ حکومت پیش کر سکتا ہے. دین کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو ایک اچھی زندگی فراہم کرنا، یعنی دنیا کی بھی ایک حقیقی سعادت کی زندگی اور آخرت کی بھی سعادت کی زندگی. یہ دین کا بنیادی ترین مقصد ہے، اور دین کا سارا نتیجہ جو ہے، جو کچھ جتنے بھی دین کے احکام ہیں، ان تمام احکام کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں سعادت کی اور کامیابی کی زندگی نصیب ہو. قرآن کہتا ہے کہ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ حیات طیبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو قرآن کی اصطلاح ہے اور قرآنی ٹرم میں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیات طیبہ ملے. یعنی حیات طیبہ یعنی کیا؟ یعنی ایک بہت ہی گوارا زندگی، بہت ہی پسندیدہ زندگی. طیب کے معنی عام طور سے لوگ اردو میں طہارت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن فقط طہارت نہیں، حیات طیبہ یعنی ایک بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی گوارا زندگی، جو بہت ہی انسان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر زندگی ہو. یہ دین کا مقصد ہے. خوب ایسے دین کی ایک طیب زندگی، یعنی انسان کا ایک طیب معاشرہ، ایک پسندیدہ معاشرہ اور پسندیدہ زندگی قائم کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے بالکل حکومت کی. یہیں سے حکومت کی بحث شروع ہوتی ہے، جو پچھلے پروگرام میں بھی جس کا تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے کہ حکومت ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی. یہ نہیں کہے کہ ہم آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ حکومت سے ہمارا کیا تعلق ہے، حکومت سے دین کا کیا تعلق ہے، حکومت جس کو کرنا ہے کرے، ہم کو تو اپنی زندگی گزارنی ہے. نہیں، اگر حکومت باطل کے ہاتھ میں، طاغوت کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کو اپنی زندگی بھی گزارنے نہیں دی جائے گی. بالکل. جیسے کہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان نہیں محسوس کرتا، یعنی دھیرے دھیرے ایسے ماحول میں آگے پڑ جاتا ہے کہ اس کو وہ ساری چیزیں نارمل دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی فساد بھی اس کو نارمل دکھنا شروع ہو جاتا ہے، جرائم بھی اس کو نارمل دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی محرومیت بھی اس کو، جیسے ابھی بہت سارے لوگ محروم ہیں واقعاً بہت ساری چیزوں سے، بنیادی ترین ضرورتوں سے محروم ہو، محرومیت بھی اس کو ایک نارمل چیز دکھنا لگتی ہے. یہ حیات طیبہ کے خلاف ہے. حکومت بہرحال ایک انسانی معاشرے میں ضروری ہوتی ہے، اور حکومت ہے بھی، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ بغیر حکومت کی زندگی، جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے تو وہاں پر اختلاف ہوگا، تضاہم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اور جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جائیں گے اتنی ٹکراؤ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ٹکراؤ کے نتیجے میں انسان ہی ختم ہو جائے گا. اس خاتمے سے بچانے کے لیے، اس تضاہم اور ٹکراؤ اور تباہی سے بچانے کے لیے حکومت ہوتی ہے. لہذا جہاں جیسے ہی معاشرہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا گیا، پہلے چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوا کرتی تھی، گاؤں میں ایک حکومت، ایک قبیلے کی حکومت، تاکہ ان مسائل سے انسان کو نجات دیں. پھر دھیرے دھیرے انسانی بستی بڑھتی گئی، معاشروں کا رابطہ بڑھتا گیا، تو حکومت کا دائرہ بھی بڑھتا چلا گیا، جو ایک لازمی اور عقلی چیز ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت ایک لازمی چیز ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کے شکل میں زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک تاکید کی گئی روایتوں میں اگر 3 لوگ سفر کر رہے ہیں تو اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ان کا رئیس ہو جائے، ان کو ہاں دستور دے اور اس کو لوگ اطاعت بھی کریں. بالکل رہنما، یعنی اس حد تک جو ہے ان کا رہنما ہو اور اس کی بات مانے. ممکن ایک جگہ غلط بھی بات کہہ رہا ہو تب بھی جو ہے اس احترام میں کہ اگر رئیس قرار دیا گیا، ممکن ہے مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن مشورہ دینے کے بعد اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ تاکیدات ہیں اسلام کی. یعنی اسلام نے اتنا بنیادی طور پر انسان کے لیے مسئلہ اہم قرار دیا ہے کہ ایک رہبری کے سائے میں انسان زندگی گزار رہا ہو، نہ یہ کہ زندگی وہ اپنی گزار رہا ہو اور
لیڈرشپ اور رہبری جو ہے باطل لوگوں کے ہاتھ میں جو باطل لوگوں کا اثر ہوگا. ایک صحیح اور سالم رہبری کے سائے میں اور ایک صحیح اور سالم لیڈرشپ کے انڈر میں جو ہے انسان زندگی گزار رہا. چھوٹے چھوٹے پیمانے تک یہ باتیں ہم کو بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی لیڈر ہونا چاہیے, ہمارے گاؤں میں کوئی لیڈر ہونا چاہیے, ہمارے شہر میں کوئی لیڈر ہونا چاہیے. لیکن انسان چونکہ نگاہ تھوڑا وسیع نہیں کرتا, وہ نہیں سوچتا کہ پورے عالم اسلام میں ایک لیڈر ہو, عالم تشیع کا ایک لیڈر موجود ہو کہ جو پورے تشیع کو لیڈ کر رہا ہو, پورے تشیع کے مسائل کو حل کر رہا ہو, پورے تشیع کے لیے دردمند ہو. یہ آدمی محسوس نہیں کر پاتا, محسوس ہی نہیں کرتا کہ تھوڑا دور تک وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنے گاؤں اپنی بستی کی حد تک سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہماری انجمن ہے, ہماری بستی ہے, ہمارا محلہ ہے, ہمارا گاؤں ہے, ہمارا قبیلہ, اس میں کوئی بزرگ ہو, کوئی ایک رہنما ہو. لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ سوچنے کے لیے چھوٹی جگہوں پر وہ اچھے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے حکومت کے لیے, لیکن جب بڑی حکومت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی حکومت کرے, ظالم سے ظالم, فاسق سے فاسق, فاسق سے فاسق حکومت کرے, ہم سے حکومت سے کیا لینا دینا ہے. اور جب کہتے ہیں دین کا مسئلہ, کہتے ہیں دین کا حکومت سے رابطہ کیا. سب سے بڑی مشکل یہاں پیدا بالکل یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل. جی ہاں, کہ دین کا حکومت سے رابطہ. میں پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا, میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ سب سے بڑی, اس کے لیے جو ہم چونکہ اتنا ٹائم نہیں, یہاں پر بہت ساری دلیلیں پیش کریں, سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس سامنے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ رسول اللہ جب مدینے میں آئے ہیں, جہاں پہ تھوڑا سا موقع ملا, چونکہ جب تک مکے میں تھے تو گھر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا, گھر سے نکلتے تھے پتھر مارتے تھے اور مسلمانوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے, پتھر ان کے اوپر رکھ دیتے تھے, مارتے تھے, قتل کرتے تھے, سزائیں. جیسے رسول اللہ مدینے میں آئے, ایک چھوٹا سا مدینہ, ابھی ہم کہتے ہیں مدینہ, اور بھی مدینہ کافی بڑا ہے, البتہ ابھی بھی بڑے شہروں میں, دنیا کے کسی بڑے شہر میں اس کو شمار نہیں کیا تھا, لیکن اس زمانے میں جو مدینہ تھا وہ اصلا شہر نہیں تھا. مدینہ بھی اس کا نام پڑا ہے, جب رسول اللہ آ گئے تو کہا کہ مدینۃ الرسول, رسول اللہ کا شہر. اس کے پہلے اس کا نام یثرب تھا, ایک چھوٹی سی بستی, چھوٹے سے گاؤں جیسی بستی تھی, تھوڑی سی آبادی تھی. کل آبادی خلاصے کے طور پر اگر ہم کہیں, کل آبادی اتنی تھی کہ رسول اللہ کے آنے کے تقریباً 1 سال بعد جب جنگ بدر ہوتی ہے, تو جنگ بدر میں کل جو افراد آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے, جس میں بوڑھے جوان سب شامل ہیں, 313 لوگ ہیں. یعنی اتنی بڑی بستی تھی. اور 2-3 قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے بھی تھے آس پاس میں, وہ بھی تھوڑے تھے, ان کی بھی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی. اور وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے, کافر تھے, مسلمان ہوئے تھے, اوس و خزرج 2 قبیلے, ان سب کو ملا کر اتنی سی آبادی بنتی تھی کہ 313 لوگ آئے تھے. پھر اس کے 1 سال بعد جب دوبارہ جنگ ہوئی, جنگ احد کی تقریباً, تو اس میں جو ہے تعداد تقریباً 1000 تک پہنچی تھی, جس میں بہت سارے لوگ اور مسلمان ہو چکے تھے. تو لیکن اتنی چھوٹی سی بستی میں آنے کے بعد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئے ہیں اللہ کے رسول بن کے, چلو ہم لوگوں کو صرف اخلاق کی باتیں کریں, دین کی باتیں کریں, نماز پڑھائیں, روزہ رکھائیں, تبلیغ کریں. صرف کون سی تبلیغ کریں؟ یہی چند اخلاقی اور عبادی مسائل کی. بلکہ رسول اللہ نے آ کر باقاعدہ طور پر حکومت قائم کی. بالکل. اور یہ باتیں کم پیش کی جاتی ہیں, شاید پتہ نہیں کہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کیوں یہ مسائل نہیں پیش کیے جاتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر, اتنے چھوٹے سے مدینے میں, اتنا مختصر مدینہ تھا, یہ نہیں کہ بس ایک ایسے رسمی حکومت جیسے کسی گاؤں بستی میں کسی کوئی چودھری ہو جاتا ہے اور کوئی جو ہے پردھان ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. نہیں, باقاعدہ طور پر حکومت قائم کی رسول اللہ نے. باقاعدہ طور پر کہنے سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ رسول اللہ سزائیں دیتے تھے, حدود جاری ہوتی تھی, دیات دی جاتی تھیں, اور تمام حکومتی نظام جو ہے وہاں پر اپلائی ہوتا تھا. فوجی فرمان آتے تھے, فوجی حکم دیے جاتے تھے. اور البتہ ہاں, اس ساری حکومت کا جو مرکز تھا وہ کوئی دربار نہیں تھا. چونکہ رسول اللہ نے کوئی دربار نہیں بنایا, شاید اسی وجہ سے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت, چونکہ عام طور سے حکومت کو انہوں نے درباروں سے جوڑا. یہ مشکل یہ ہے, جب بھی حکومت ہے جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں اسلام کا حکومت سے کوئی رابطہ نہیں. ہاں واقعاً ایسی باطل حکومتوں سے اور درباری حکومتوں سے اسلام کا کوئی رابطہ نہیں ہے. بالکل. اور رسول اللہ نے کوئی دربار نہیں بنایا, چونکہ اسلامی حکومت میں دربار کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اسلامی حکومت کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہے. بالکل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چھوٹی حکومت سے لے کر پورے عرب کی حکومت, چونکہ رسول اللہ کے اسی 10 سال کے اندر رسول اللہ کی حکومت تقریباً پورے ایک عرب کے بڑے علاقے میں پھیل گئی, دوسرے ملکوں تک پھیل گئی. اس حکومت میں بھی رسول اللہ کی حکومت کا مرکز مسجد تھی. اور اس کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہا خلفاء کے زمانے میں بھی. اور حتیٰ امیر المومنین السلام کے جب زمانہ آیا, امیر المومنین السلام کے زمانے میں عالم اسلام بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا, اور اسلام کی وسعتیں بہت, افریقہ اور سندھ اور تمام ایران, یہ سب ساری چیزیں
اسلامی حکومت کے انڈر میں سارے عرب کنٹریز جو اسلامی حکومت کے انڈر میں تھے، افریقہ کے بہت سارے ممالک اسلامی حکومت کے انڈر میں تھے، اس حکومت کا بھی مرکز وہی مسجد تھی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ البتہ بنی امیہ کے زمانے میں دھیرے دھیرے مسجد سے دربار کی طرف لے جایا گیا، اور مسجد اپنا کردار چھوڑتی گئی، اور مسجد کو اپنے کردار سے جدا کیا جاتا رہا، اور دربار مرکز بنتا چلا گیا۔ اور اسی لیے حکومت کا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے حکومت یعنی دربار، جبکہ اسلامی حکومت یعنی کیا؟ اسلامی حکومت میں دربار نہیں بنائے جاتے، اپنی سہولتوں کے سامان فراہم نہیں جاتے، بلکہ اسلامی حکومت میں مقصد فقط لوگوں کی خدمت ہے، اور اس خدمت کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہے، کہ مسجد کے ذریعے سے انسان کی معنوی خدمت بھی کی جائے، علمی خدمت بھی کی جائے، دنیا کے مسائل بھی حل کیے جائیں، حتیٰ اقتصادی مسائل ہوں، حتیٰ فوجی مسائل بھی جو کچھ ہوا کرتے تھے، اور فوجی جو احکام جاری ہوا کرتے تھے، وہ سب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور امیر المومنین السلام کے زمانے میں بھی مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ مسجدی کورٹ تھی، مسجدی دانشگاہ تھی، مسجدی یونیورسٹی تھی، مسجدی سب کچھ تھی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت ہی گہرا رابطہ اسلام کا شروع ہو جاتا ہے کس سے؟ حکومت سے، لیکن البتہ حکومت سے مراد وہی وہ حکومت جو الہی حکومت ہے، رسول اللہ کی حکومت ہے، اور ولایت فقیہ کا بھی جو رابطہ ہے وہ اسی حکومت سے، کسی درباری حکومت سے نہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کسی دربار کی گنجائش ولایت فقیہ، ولی فقیہ کا گھر، امام خمینی کا گھر، جیسے میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا اس کے پہلے، ابھی رہبر کے گھر شاید کسی بھی ایرانی معمولی ترین لوگوں کی جو زندگی ہے اس سے بھی معمولی زندگی عام طور سے گزاری جا رہی ہے اور گزارتے ہیں۔ حضور یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گیا اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی، لیکن ایک اہم سوال ہے جو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے کہ کچھ ہمیں اب ان دلائل کے بارے میں بتائیں کہ مثلا عقلی اعتبار سے، یا پھر اس کے بعد ہم احادیث کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، لیکن فی الحال عقلی اعتبار سے ہم کس طرح ولی فقیہ کے نظام کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جی، ولی فقیہ کا نظام جو ہے ایک اس نظام کے لیے دلیل کے طور پر سب سے بڑی دلیل خود عقلی دلیل ہے۔ روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں، متعدد روایتیں ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ جو بہت ہی سرمایہ ہیں دین علم اہل بیت اور علم قرآن کا ایک سرمایہ جو ہے واقعاً، اور خدا ان کو محفوظ رکھے، انہوں نے اپنی کتاب جو ولایت فقیہ کے نام پر موٹی کتاب تحریر فرمائی ہے، ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں کچھ 12-15 روایتیں پیش کی ہیں دلیل کے طور پر، جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ نہیں، 12-15 روایتوں سے حتماً جو ہے زیادہ روایتیں پیش کی دلیل طور پر، لیکن وہ ساری روایتیں جو ہیں اگر وہ روایتیں نہ بھی ہوتی تو عقل جو ہے، عقلی دلیل انسان کے لیے تنہا کافی ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بہترین نظام حکومت جو ہے وہ ولایت فقیہ کے نظام ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ کئی دلیلیں ہیں، لیکن میں صرف ایک خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں جس میں کئی دلیلوں سے کچھ مطالب آپ کے سامنے آ جائیں گے، ورنہ یہاں پر بہت زیادہ علمی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور تمام اس کے مقدمات کے طور پر نہ ہی اس کا وقت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پہلے بھی اس کا اشارہ کیا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بالکل، ہم اگر آپ اس کا ٹائم ہو عقلی گیا تو دلیل کا ہم انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے اس سلسلے میں۔ ناظرین کرام، وقت تو چلا ہے بریک کا، چونکہ بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مومن فقیہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو فرشتے اس مقام پر جہاں وہ خدا کی عبادت کرتا رہا ہے اور آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے اعمال اوپر جاتے رہے ہیں اس پر گریہ کرتے ہیں۔ اس کے مرنے سے اسلام میں ایک ایسی دراڑ پڑ جاتی ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ یہ جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ولایت فقیہ جو سب سے اہم دلیل جو ہمارے سامنے ہے کہ البتہ ساری دلیلیں اہم، اور عرض کیا کہ بہت ساری روایتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہیں،
لیکن اگر وہ روایتیں ہمارے سامنے نہ بھی ہوتی ہیں تو ہماری عقل ہی اس بات کی طرف پہنچاتی ہے کہ اللہ کے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے جو احکام آئے ہیں اور جس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ عظیم سفر طے کرنا، ایک صحیح معاشرہ تشکیل دینا ہے، وہ احکام اس لیے نہیں آئے ہیں کہ فقط جو ہے ان احکام کو دیکھا جائے، پڑھا جائے اور اسے ثواب لے، بلکہ قانون ہے۔ یعنی قرآن کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے مشتمل ہے سماجی اور سیاسی قانون پر۔ وہ جو ہم فقہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں فقہی احکام کے طور پر، اس کے لیے قرآن میں تقریباً کل 500 آیتیں موجود، جبکہ قرآن میں 6,500 کے آس پاس آیتیں موجود ہیں۔ 6,500 آیتوں میں 500 آیتیں ہیں جو احکام فقہی کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ سماجی احکام اور سیاسی احکام ہیں، اور جتنے بھی سماجی اور سیاسی احکام ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہو جو سیاسی اور سماجی احکام کو بھی فرد آ کر سماجی احکام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ سماجی احکام کے لیے بھی اور سیاسی احکام کے لیے بھی حکومت کی ضرورت ہے جو آ کر ان احکام کو نافذ کرے۔ تو پہلی چیز یہ کہ احکام ہیں، مثلا ہم جا کر سورہ انفال پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں، بالکل اس کے علاوہ بہت سارے اور سوروں کو جا کے پڑھیں تو جس میں ہمیں لگے گا کہ کتنے سارے احکام ہیں جس کا تعلق انسانی سیاسی مسائل تھے اور معاشرتی مسائل تھے۔ سورہ آل عمران ہے اور بہت سارے سورے جس میں مثلا سورہ ممتحنہ کے کئی احکام ایک ساتھ آ کر اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کن سے محبت، کن سے رابطہ رکھیں، کن سے رابطہ نہ رکھیں، دشمن خدا کے ساتھ کیا کریں۔ خوب یہ سب جو ہے وہ ذاتی عبادی احکام نہیں ہیں، یہ سب سیاسی اور اجتماعی احکام ہیں۔ خوب یہ احکام جو اللہ کے ہیں یہ احکام کس لیے ہیں؟ یہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے سیاسی احکام کے طور پر اور سماجی احکام کے طور پر، یہ کس لیے؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ اس کو پڑھے انسان اور ثواب ہو۔ یہ اس کا جو ہے ہم مثال کے طور پر کبھی پیش کرتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ میں آ کر ایک قانون پاس ہوتا ہے اور قانون پاس ہونے کے بعد کیا کریں؟ قانون پاس ہونے کے بعد ہر سال جب وہ قانون پاس ہونے کا دن آئے تو کہیں آئے آج اس قانون کو پڑھا جائے گا تاکہ اس سے جو ہے جس کے تصویب کا تذکرہ ہو۔ دیکھیں تصویب قانون اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تصویب ہو، پارلیمنٹ میں قانون تصویب ہو تاکہ یہ معاشرے میں جا کر نافذ ہو قانون، تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، عوام کو، لوگوں کو فائدہ۔ مثلا قانون بنایا اس لیے جاتا ہے لوگوں کی مصلحت کو نگاہ میں رکھ کر قانون بنایا۔ ممکن ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چونکہ انسانی قانون میں غلطی ہوتی ہے، بالکل الہی قانون میں غلطی نہیں ہے، لیکن وہ جس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے وہ قانون بن کے رکھا نہیں رہتا بلکہ قانون بن کر اس کو نافذ، یعنی مضبوط حکومتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قانون بنے ہوئے قانون کو نافذ کر سکیں۔ کمزور حکومتوں کی نشانی یہ ہے کہ قانون بناتی رہے لیکن اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ سال بھر گزرنے کے بعد کہیں کہ آج چلو پھر قانون، چونکہ ایک سال پہلے قانون نہ بنایا گیا تھا تو آؤ چلو آج اس کو پڑھ کے ثواب لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جشن منایا جائے اور تبرک بٹے اور جو ہے مٹھائی بٹے کہ کیا ہو، اس لیے کہ قانون ایک سال پہلے جیسے ہم کرتے ہیں۔ مثلا غدیر جو ہے ولایت کے حکومت کے قانون ہے، بنیاد ہے۔ تو یہ نہیں کہ غدیر کا دن آیا تو ہم صرف جشن منا کے بیٹھ جائیں کہ ہاں اس دن جو ہے 1400 سال پہلے امیر المومنین السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ نہیں، ولایت یعنی یہ نہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کا اعلان ہوا تھا۔ وہ امیر المومنین کی حکومت یہ نہیں کہ امیر المومنین السلام جب زندہ تھے تو امیر المومنین کی حکومت ہے، اس کے بعد ولایت ختم ہو گئی، چونکہ یہ اصل ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ امیر المومنین بھی جو ولایت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کی ولایت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین کی ذات ممکن ہے فی الحال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہو ظاہری طور پر، لیکن اللہ کی ولایت ختم نہیں ہو جاتی۔ جب جنگ احد میں کسی صحابی سے آ کر جو زخمی پڑا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ خبر اعلان ہوئی اور شور مچا کہ رسول اللہ قتل ہو گئے، رسول اللہ قتل کر دیا، رسول اللہ شہید ہو گئے، اور کسی نے آ کے اس سے کہا کہ رسول اللہ قتل کر دیا تو کہا کہ رسول اللہ قتل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تو زندہ ہے، اللہ کا دین اللہ زندہ ہے، اللہ کا دین زندہ ہے، ولایت اللہ کی ہے۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ ایک وقت میں ہمارے سامنے ظاہری طور پر نہ ہو، امام ہمارے سامنے نہیں ہو، لیکن اللہ کا قانون موجود ہے اور اللہ کا قانون قیامت تک موجود رہے۔ قرآن کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قانون کے محافظ ہیں۔ تو وہ قانون جو اتنی حفاظت سے محفوظ رکھا گیا ہے، وہ قانون کس لیے؟ صرف پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ وہ نافذ ہونے کے لیے۔ نافذ بھی کس لیے ہونا ہے؟ تاکہ اس سے لوگوں کو، معاشروں کو، عوام کو فائدہ پہنچے۔ تو پہلے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ قانون اللہ کا ہے اور جو قانون ہے تو وہ نافذ ہونے کے لیے ہے۔ دوسرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نتیجے کے طور پر دیکھیں کون سی حکومت سب سے بہتر حکومت ہو سکتی ہے، اس پر انسان تھوڑا غور کرے، واقعاً غور کرے۔ کون سی حکومت، مثلا امام ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی، رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے،
تو اس دور میں کس حکومت پر ہم زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کس کی حکومت سب سے بہتر ہو سکتی ہے؟ حتیٰ اگر مومنین کی حکومت ہو تو مومنین میں ابھی ہم تو فاسق و فاجر کی حکومت کو ہٹا دیں، بعض لوگ تو فاسق و فاجر ہی کی حکومت پر بالکل راضی ہیں. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ فقیہ کی حکومت پر راضی نہیں ہوتے لیکن فاسق و فاجر کی حکومت پر راضی ہوتے ہیں. یہ زیادہ المیہ ہے. لیکن اگر مومنین کی ہی حکومت ہو تو مومنین کی حکومت میں کون سی حکومت سب سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ اگر بہتر انسان اگر حکومت کرے یہ معاشرے کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اس سے کمتر انسان اگر حکومت کرے؟ مثلا ایک پڑھا لکھا انسان ہو، ایک جاہل انسان ہو، جاہل کی حکومت زیادہ بہتر ہے یا پڑھے لکھے انسان کی حکومت ایسی زیادہ بات ہے، پڑھے بہتر؟ لکھے ایک انسان ہے کہ جو اپنے نگاہ میں خود کو نگاہ میں رکھ کے آئے، خود خواہ انسان آگے حکومت کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو فقط دوسروں کے لیے حکومت کر رہا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے. تو کس کی حکومت زیادہ بہتر ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ان تمام موارد میں ایسے انسان کا انتخاب کیا جائے جو ہر اعتبار سے تمام دیگر افراد سے بہتر ہو. تمام دیگر افراد سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر بصیرت بھی پائی جاتی ہو، تدبیر بھی پائی جاتی ہو، جو کہ ولی فقیہ کے لیے فقط فقہی اعتبار سے فقیہ ہونا کافی نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ولی فقیہ وہ نہیں ہے کہ جو صرف فقہ میں بہت زیادہ، فقہ میں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی کو جانتا ہو، احکام الہی کو اچھے طریقے سے وہ جانتا ہو. لیکن احکام الہی کے جاننے کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مدبر ہونا ضروری ہے، بابصیرت ہونا ضروری ہے، حالات سے آگاہ ہونا ضروری ہے، دنیا کے سیاسی اور تمام امور سے آگاہ ہونا ضروری ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی خبر ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہو. یہ ساری چیزیں جہاں پر مل جاتی ہیں تو انسان کی عقل خود ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ حکومت جو کہ ضروری امر ہے اور جس کے بغیر انسانی معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہاں پر کس فرد کی حکومت سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ معاشرے کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، اور کون سا فرد ہے جو آ کر اللہ کی حکومت کو صحیح طریقے سے نافذ کر سکتا ہے. یہ جو ہے خلاصہ ہو گیا، جو ہے جو عقلی کئی دلیل، البتہ عقلی جو ہے متعدد دلیلیں پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ خلاصے کے طور پر ہوا کہ کس کی حکومت جو انسان کی نگاہ میں بہتر. بالکل. تو اگر آپ اجازت دیں، کچھ وقت ہے ہمارے پاس کچھ روایت کے. ہاں، چونکہ یہ خود ایک بحث اہم گفتگو ہے اور ضروری گفتگو ہے. روایات آتی ہیں اس عقلی طور پر جو چیز ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے اور فطری طور پر ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے آ کر روایات تائید کر رہی ہوتی ہیں. روایت کی تائید کر دینا بھی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی کافی ہے. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود، ایک تو وہ کلی روایتیں موجود جو آگے کہتی ہیں، جو پہلے بھی بیان کی گئی کہ علماء جو ہے وہ رسول کے امین ہیں، علماء جو ہے وارث انبیاء ہیں، یعنی وہ جو وراثتیں ائمہ کے پاس تھیں، وہ جو وراثتیں رسول اللہ کے پاس تھیں، وہ سب کے وارث جو ہے علماء ہیں. اسی میں جو ہے الہی حکومت بھی تھی، اس کے وارث جو ہے، یعنی وراثت کے مطلب یہ نہیں کہ فقط چند علم کی باتیں صرف پیغام کے وارث ہیں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے وہ لے کے آئے تھے اور جو پیش کر رہے تھے اس کے وارث ان کے ہیں. لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر اسی مسئلے کے لیے آئی ہیں. مثلا ایک روایت ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں، شاید بہت زیادہ، البتہ یہ بہت مفصل روایت، لیکن اس کا ایک حصہ خالی پیش کرتے ہیں کہ مقبولہ روایت. مقبولہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی تمام علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے. مقبولہ حنظلہ کے نام سے روایت مشہور ہے کہ وہ آگے امام سے پوچھتے ہیں کہ دو لوگ جو ہے وہ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا اور مسائل پیدا ہوئے، تو وہ حاکم کے پاس چلے گئے. آپ کیا کہتے ہیں حاکم؟ یعنی حاکم وقت وہی جو طاغوت حاکم ہے. امام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی، یعنی حق ہے، کیونکہ جب دو لوگ ہوتا ہے اس میں حتماً ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا، وہ جو باطل کے لیے حاکم کے پاس جا رہا ہے وہ تو باطل ہے ہی ہے. حتیٰ اگر انسان کوئی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے باطل حاکم کے پاس جائے تو امام فرماتے ہیں کہ امام کا جملہ یہ کہ فرمایا کہ ایسا انسان وہ ہے کہ جو طاغوت کی طرف گیا ہے. طاغوت سے مطلب طاغوت یعنی وہی جو باطل حکومت، جو قرآن کہتا ہے کہ طاغوت اللہ کے مقابلے میں جو طاغوت ہوا کرتے ہیں، وہ طاغوت کی طرف اس نے مراجعہ کیا. اور یہ اس بات کی صحیح، یعنی حتیٰ اپنا حق بھی اگر حاصل کرنا ہے تو حق حاصل کرنے کے لیے باطل نظام کے سامنے جانے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایک ایسا حق. اب یہ کب ہوگا؟ کب انسان جو ہے حق نظام میں جائے گا؟ جب کوئی حق حکومت ہو، جب کوئی حق نظام ہو، تب وہ حق کے پاس جائے گا اور حق کے پاس جا کر اپنا حق لے گا. اور اس کے بعد میں جو امام کا جملہ ہے، یہ جملہ زیادہ اہم ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ کی جو فرمایا کہ من کان منکم قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا، جو ہمارے حرام و حلال سے آگاہ ہو، ہماری حدیثوں سے جو آگاہ ہو، وعرف احکامنا، جو ہمارے احکام کو اچھی طریقے سے جانتا ہو. یعنی وہی چونکہ ولی فقیہ کو اگر اپنا حکم نہیں بیان کرنا ہے، ولی فقیہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم بیان کرے، بلکہ وہ امام کا اور رسول کا اور اللہ کا حکم بیان کرتا ہے. وہاں پہ امام نے فرمایا فَلْيَرْزُ بِهِ حَكَمًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ اس کو حاکم کے طور پر قبول کریں.
اور بالکل شاید آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کے اشارے سے یہ لگتا ہے، میں ایک جملہ یہ پڑھ دوں تاکہ بات پوری ہو، شاید بعد میں اس کو ہم اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ امام نے فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تم پر اس کو حاکم قرار دیا ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، ہم نے تم کو اس پر حاکم قرار دیا ہے، اور جب وہ ہمارا حکم فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب وہ ہمارا حکم دے فَلَمْ يُقْبَلْهُ مِنْهُ، اگر اس سے قبول نہ کیا جائے، اس کا انکار کیا، امام نے فرمایا فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کے حکم کو خفیف جانا، ہلکا جانا ہے، اور ہماری رد کی ہے وَعَلَيْنَا الرَّدُّ، اور راد دو علینا اور راد دو اللہ، جو ہماری رد کرے، جو ہمارا انکار کرے، وہ گویا اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور یہ شرک کے برابر ہے۔ اور یہ روایت ابھی اور جاری ہے، اس کے علاوہ اور بھی روایتیں انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ سے، آپ کے بہت شکر گزار ہے، بہت ہی اہم اور مفید گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو بھی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ولایت فقیہ کی بنیادوں کے حوالے سے یہاں پہ مولانا اختر عباس جون صاحب کے بلا نے کافی تفصیلی مطالب آپ کے حوالے کیے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ التماس کا وہ ولایت فقیہ، اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کچھ ہم آپ سے استفادہ کر کے انشاءاللہ مفید واقع ہو رہا ہے یہ موضوع ہمارے ناظرین کے لیے بھی۔ آج ہم چاہیں گے آپ سے کہ کچھ جو ولایت فقیہ کی بنیادیں ہیں، اس پہ ہم کچھ آپ سے سننا چاہیں گے، کن بنیادوں پہ ولایت فقیہ قائم ہیں اور یہ وجود میں آتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمے کے طور پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر ابتداً اس بحث میں داخل ہونے کے لیے، کہ ولایت فقیہ ایک دینی کنسپٹ ہے، ایک ایسا کنسپٹ ہے کہ جو دینی تعلیمات کے نتیجے میں اس کے نچوڑ کے طور پر جو ہمارے سامنے موجود ہے دینی کتب میں، اور جو الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر یہ عملی طور پر بھی یہ نظام، یعنی اس کے پہلے جو کتابوں میں نظر آتا تھا اور گفتگو میں نظر آتا تھا اور مباحث میں نظر آتا تھا، وہ عملی طور پر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور اس کے اثرات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ پروگرام راہ نجات میں آج کل گفتگو چل رہی ہے ولایت فقیہ اور اجتہاد کے سلسلے میں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی اسلام میں ولایت فقیہ کی بنیادیں، یعنی ایسے کون سے دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پہ ولایت فقیہ کا عقیدہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور نظام ولایت فقیہ کو ہم مان سکتے ہیں، اور اس نظام کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو ترقی اور کامیابی کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ ولایت فقیہ کے اہم ترین بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں، اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ہم ایک بریک سے کرتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے۔ واجد الشرائط فقہا کو عطا کی گئی ہے، چونکہ مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی امور کو منظم کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، جس کے ذریعہ سے معاشرے کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی مقررات کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اور اسی نظام کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ولایت فقیہ کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں، اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میں عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب کے قبلہ کو۔ آئیے ملاقات کرتے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں آپ کے۔ ہم بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکر پروردگار ہے کہ اس قرآن کی توفیق۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہرحال یہ اہم موضوع جو ہے آج کل کے معاشرے
اسلامی نقطۂ نظر سے انسان پر حاکمیت کا حق صرف خدا کا ہے اور اس کو چاہیے کہ کسی شخص یا گروہ سے شرعی حکم حاصل نہ کرے اور کسی کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائے اور بغیر چون و چرا اس کا مطیع نہ ہو۔ مختلف آیات اور روایات کے مطابق خداوند کریم نے انسانی معاشرے کی ولایت، سرپرستی اور نظم و نسق کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا انتخاب کیا ہے، اور صرف یہی وہ افراد ہیں جو اسلامی معاشرے کی سیاسی اور دینی زعامت اور حاکمیت کا حق رکھتے ہیں، اور یہ ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام کی جانب سے اور برکات کو بھی ہم کسی حد تک جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام اتنا مضبوطی سے سفر طے کرتے ہوئے، چونکہ ابھی بہت سارا سفر باقی ہے اور بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں، بہت ہی مضبوطی سے یہ نظام سفر طے کرتے ہوئے اس کی اثرات و برکات بھی بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ کہ یہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے لائق بن سکے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اس کا تعلق دین سے ہے اور دینی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور وہی الہی حکومت کے نظام کی جو انبیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے چلایا گیا تھا۔ جب انبیاء اور ائمہ ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، تو بہترین فرد اور بہترین شخص جو ہو سکتا ہے کہ جو اس نظام کو ہمارے سامنے پیش کرے، وہ ایک مدبر، عالم، باتقویٰ، فقیہ انسان ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت سارے